अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। तो पहली टॉप स्टोरी है कि जस्टिस नकवी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। क्या मामला है, इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। और एक और अहम इशू कि नवाज़ आज मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे। सियासी तौर पर पार्टीज बहुत सरगर्म अमल हैं और नवाज शरीफ भी मुख्तलिफ मेल मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। तो किस तरह की मुलाकात हो सकती है और क्या डील तय पा सकती है, इस पर बात करेंगे आज के पाकिस्तान लाइव में। बिल्कुल। और सियासी मंजरनामे से खबर ये भी है कि जरदारी राजी है, लेकिन बिलावल कुछ शिकवे कर रहे हैं। उनके शिकवे क्या हैं और जरदारी किस तरह से राजी हैं, वो भी आप तक तमाम चीज़ें पहुँचाएंगे। और वर्ल्ड कप के लिए मोदी सरकार मनहूस साबित कैसे हुई, उस पर भी बात करेंगे। और ये क्या मामला है, कल से सोशल मीडिया पर इस पर ट्रोलिंग भी की जा रही है कि इतनी बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क की जानिब से इतनी छोटी हरकत की जाती है। ऑस्ट्रेलिया को जब वो कप पकड़ा रहे हैं, वो वीडियो क्या है वो आपको दिखाएंगे और इस पर डिटेल बात करेंगे। और बहुत अहम इशू फ़िज़ाई आलूदगी का, जो कि लाहौर में बहुत टाइम से था, अब गो के लाहौर में कम हो गई है, लेकिन कराची अब पहले नंबर पर आ गया है। 287 AQI इंडेक्स वहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इसके क्या नुकसान आते हैं और ये ट्रैवल क्यों कर रहे हैं सिटी टू सिटी, इस पर हमने बात करनी है आज पाकिस्तान लाइव में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहर कायद की, जहां पर औरंगी टाउन का इलाका है। वहां पर एक ताजिर के घर डकैती का वाक़या पेश आया है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस पार्टी को शनाख्त भी कर लिया गया है। फरार होते हुए पुलिस मोबाइल और दीगर गाड़ियों की CCTV फुटेजेस से पुलिस को मदद मिली है। ज़रा ये बताते हैं कि वारदात में डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग DSP के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल चुके हैं। अंडर ट्रेनिंग DSP की स्पेशल पार्टी माजी में भी गैर कानूनी छापों में मुलव्विस रही है। यह अहम तफसीलात हैं। इस हवाले से मनाज़िर आप देख सकते हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम में से 50% तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वापस लौटा दिए हैं। यह अहम खबर है, अहम मामला है, इसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वारदात में डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर ट्रेनिंग DSP के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रजब अली, क्या मामला है, ज़रा तफसीलात से आगाह करें और बताएं कि क्या कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ। जी, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये वारदात हुई थी, जहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा वक्त जो है ये मुसल्लह अफराद जो है वो घर में लूटमार करते रहते हैं, खाना को यगमाल बना के। और वारदात में सादा लिबास अफराद के साथ साथ जो है बावर्दी अफराद भी जो है मुलव्विस थे, जिसमें CCTV फुटेज में भी जो देखा भी गया। और CCTV फुटेज की मदद से ही पुलिस ने जो इब्तदाई तहकीकात की थी, उसमें ये बात सामने आई कि डिस्ट्रिक्ट जिला जुनूबी की जो है ये पुलिस पार्टी थी जिसने के ये इस वारदात में जो है हिस्सा लिया। ताहम अब सूरत हाल ये है कि जो हमारी मुतासरीन से बात हुई है, उनका कहना है कि कल जो है रात गए इन्हें पुलिस ने बुलवाया था। और पुलिस एक साउथ जिला जुनूबी में एक दफ्तर में उन्हें लेके गए थे, जहाँ पर इन्हें काफी सामान जो है वो कुछ सामान जो है इसमें से वापस कर दिया गया। लेकिन जो है वो पुलिस ने इस हवाले से उन्हें कहा है कि जो दरखास्त दी है FIR के लिए वो वापस ले ली जाए। ताहम इस हवाले से जो पुलिस हुक्काम का कहना है, पुलिस हुक्काम ने IG सिंह ने खास तौर पर इस वाक़े का जो है वो नोटिस लेते हुए DIG वेस्ट को, आसिम कायम खानी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए आइंदा 24 घंटे के अंदर गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट तलब की है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और IG सिंध ने इस हवाले से हिदायत दी है DIG वेस्ट को कि मामले की तमाम तर तहकीकात करके जो है वो उन्हें आगाही फराम की जाए। ये तमाम तर वारदात थी जो हमने तफसीली जो है वो बयान की। बताया कि जो है 15 से जायद जो है वो इसमें मुल्जिमान मुलव्विस थे, जो कि 2 घंटे तक उन्होंने गली का मुहासरा करने के बाद ये वारदात की थी। वारदात करके जो है घर के यानी मुतासरीन को भी वो अपने साथ ले गए थे। 2 अफराद को, शाकिर और उसके भाई को, जिन्हें बलोच कॉलोनी इशारा फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के करीब जो है उन्हें आंखों पर पट्टियां बांधकर जो है वो छोड़ दिया गया था, जिसके बाद वो घर पहुंचे और तमाम तर वाकया जो बयान हुआ और CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद भी जो है वो सामने आ गए। जबकि जिस पुलिस अफसर पर शुबा जाहिर किया गया, जो कि अंडर ट्रेनिंग DSP है, उनकी भी जो है वो शोहरत अच्छी नहीं बताई जाती, वो जो है वो अच्छी शोहरत के हामिल नहीं है और इससे पहले भी गैर कानूनी तौर पर छापों में वो मुलव्विस रहे। ताहम अब IG के हुक्म पे जो है बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जी ठीक है रजब अली, आपने तमाम तर मामले के हवाले से तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अदम इस्तेहकाम के लिए इस्राएली इदारे जो है मुतहर्रिक हैं, जबकि अहले फ़लस्तीन को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े थे और उनके साथ खड़े हैं। और ख़बर यह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से वकील मखदूम अली खान के जरिए
درخواست دائر کی گئی ہے۔ آئینی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ اہم خبر ہے، درخواست میں یہ کہا گیا ہے آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے وکیل مخدوم علی خان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے۔ آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے کہ مہم عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے، یہ کہا گیا ہے جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ وکیل مخدوم علی خان کے ذریعے درخواست دائر کی گئی ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہ آئینی درخواست ہے جو دائر کی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تمام افغان قابل احترام ہیں، میرے بیان کو توڑ مروڑ دھماکے کریں تو افغان عوام کا کیا رویہ ہوگا، یہ انہوں نے سوال کیا۔ پاکستانی شہریوں اور فورسز پر حملہ آوروں اگر ہوں گے تو پھر جواب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے برداشت کرتے رہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ایک انٹرویو میں بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے افغان سرزمین استعمال ہو، ہمارے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے کیے جائیں، ہمارے لوگ دہشت گردی کی نظر ہو جائیں اور ہم خاموش رہیں، ہم کچھ نہ بولیں۔ انہوں نے مثال دی کہ اگر پاکستان سے کوئی آپ کے گھر جا کر اس طرح کے دھماکے کرے تو کیا افغانی خاموش رہیں گے؟ تو یہ انہوں نے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو افغانیوں کے خلاف غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے پاکستان میں، اس پر دنیا کی جانب سے آوازیں بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو اقدام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کو نگران وزیر اعظم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ جس طرح سے پاکستانی عوام نے قربانیاں دی ہیں اور پاکستانی عوام نے ویلکم کیا افغانیوں کو اور بہت عرصے سے ان کی مہمان نوازی کی ہے، جس کا صلہ ہمیں نہیں ملا، اور صلہ اس نظر میں ملا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی، افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی اور ایک بار نہیں بہت بار پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان جا کر یا افغان جو سفارتکار ہے اور وہاں کے جو آفیشیلز ہیں انہیں باور کرایا گیا کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، اس کو روکا جائے، ان حملوں کو روکا جائے، لیکن افغان سرزمین کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے، جس کے بعد اب یہ 2-3 مہینوں سے پاکستانی حکام بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور جو غیر قانونی یہاں پر افغان رہائش پذیر ہیں، افغان باشندے پوری فیملیز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور بہت سے کاروبار میں ملوث ہیں اور یہاں پر جائیدادیں انہوں نے لی ہیں، ان کے خلاف اب پروپیگنڈا، ان کے خلاف اب یہ ایک کیمپین چلائی گئی، اسے کیمپین ہی کہا جائے گا کہ افغان باشندوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان افغان باشندوں کو جو غیر قانونی یہاں پر مقیم ہے، جن کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہیں۔ بالکل بڑا انہوں نے کلیئرلی یہ بات کی ہے۔ عائشہ، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان یہ پہلی بار بات نہیں کر رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان نے کئی بار مواقع فراہم کیے اور وارن کیا اور خبردار کیا کہ دیکھیں آپ یہ جو چیز کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، اب آپ پاکستان میں تو در اندازی کر رہے ہیں، افغان سرزمین کو بھی استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ چیز پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے یہ بات کی، اس سے پہلے آرمی چیف بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے سیف ٹھکانے ہیں، جو ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی مسئلہ کریٹ کر رہی ہیں۔ بالکل، بہت دفعہ کہا تو گیا لیکن کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، پھر یہ پاکستان بھی اگر کوئی کرتا ہے جوابی کارروائی تو اس کا رائٹ ہے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ماہر قومی سلامتی امور ہے، ان سے اس پر ڈیٹیل بات کریں گے، معاملہ کیا ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ خبر کہ سپریم کورٹ کا افغان شہریوں کی وطن واپسی کے خلاف کیس کھلی عدالت میں لگانے کا حکم سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے چیمبر اپیل میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ فرحت اللہ بابر سمیت دیگر نے غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی، جس کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی گئی تھی اور چیمبر اپیل دائر کر دی گئی تھی جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان کے خلاف۔ تو فرحت اللہ بابر سمیت دیگر نے غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی روکنے کے لیے ایک درخواست دائر کر دی تھی۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے۔ محمد علی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، متضاد رائے نظر آ رہی ہیں، کچھ لوگ جو ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہو رہا، افغان فیملیز جنہوں نے آنکھیں یہاں پر کھولی، جن کے بچوں نے، جسے پتہ ہے کہ پاکستان ان کی سرزمین ہے، وہ بھی واپس جا رہے ہیں اور غیر قانونی تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو متضاد رائے ہے کچھ لوگوں کی، اس پر کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ جی. دیکھیے یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غیر ملکی پاکستان میں اللیگلی مقیم ہیں ان کو اپنے ملک واپس روانہ کیا جائے، اس کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کو آپ 3 اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں: سفارتی رد عمل، سیاسی رد عمل اور سلامتی کے جو پہلو ہیں. دیکھیے جو سلامتی کا پہلو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان آپ جانتی ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ جو ایک شدت آئی ہے دہشت گردی کی ویو میں، وہ اس سے نبٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں زیادہ تر افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری جو بلیک اکانومی پہ بھی ہم گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے افغانستان کا بدقسمتی سے، تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے. تیسرا معاملہ جو ہے وہ سفارتی معاملہ ہے. سفارتی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بارہا جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے اس کو یہ باور کرایا ہے کہ اس کی اپنی یہ ذمہ داری ہے اور اس کے اپنے قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام جو افغان شہری ہیں وہ پاکستان کے اندر لیگلی مقیم ہوں، ان کی ڈاکومنٹیشن ہو، ورنہ وہ اپنے ملک جائیں اور وہاں سے ویزے کے ذریعے پاکستان میں آنے کی کوشش کریں. اور ہم توقع یہ کرتے ہیں افغان حکومت سے بھی کہ وہ اس معاملے میں ایک ذمہ داری کا ثبوت دے گی اور یہ حوصلہ افزائی اور ایڈوائز دے گی اپنے تمام شہریوں کو کہ وہ پاکستان کے قانون کا احترام کریں اپنے، اور تاکہ ان کو کوئی مسائل بالکل کا محمد علی سامنا نہ صاحب، ہو. آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے محمد علی صاحب، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی متضاد رائے ہے، کچھ لوگوں کا سافٹ کارنر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے افغانیوں کو باہر، اپنے ملک نہیں جانا چاہیے، یہاں رہ رہے ہیں تو رہتے رہیں. لیکن اتنے سالوں کے بعد وائی ناؤ، ابھی کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ جس طرح سے پوری کیمپین چلائی گئی اور پراپر ڈیڈ لائن دی گئی ہے، ابھی کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ اور اگر ابھی نہ ہوتا تو مستقبل کیا ہو سکتا تھا؟ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں میں جو تیسرا پہلو بتانا چاہ رہا تھا وہ سیاسی پہلو ہے. تو اس کا جو رد عمل ہے اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے جو بہت اہم ہے. افسوسناک بات ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، تو وہ پارٹیز، دیکھیں اس میں 2 طرح کی پارٹیز ہیں جن کا رد عمل منفی ہے یا غیر حوصلہ افزا ہے. ایک وہ پارٹیز ہیں جن کا ووٹ بینک ان لوگوں پر مشتمل ہے جن میں سے کافی لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں نے غیر قانونی یا اللیگل یا فوج ڈاکومنٹیشن کی بیسس پہ پاکستان میں مقیم ہے. اس بات کو سمجھیں آپ، مطلب چند لاکھ کی فگرز ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جعلی ڈاکومنٹیشن کی بیسس پہ پاکستان کی شہریت لی ہے. اب ان کو بھی یہ خطرہ ہے کہ جب ان کو واپس بھیجا جائے گا تو جو پارٹی ان سے ووٹ کی توقع کرتی ہے obviously وہ اس کی مخالفت کرے گی، پہلی بات. تو دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن میں obviously اب کچھ جماعتوں نے ایسا بیانیہ بنانا ہے جو کہ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے خلاف ہو، پچھلی حکومت کے خلاف ہو، ایتھنک کارڈ وہ پلے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمت لیکن تکلیف دہ حقائق ہماری سیاست کے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنل اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو پہ اوپر سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس کو جان لیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ ان لوگوں کے جی سر کمپلیٹ کیجیے جو کہ انلیگل کرپشن اور منی لانڈرنگ اور اسمگلنگ میں ملوث ہیں. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ معاملہ حسن خوبی سے حل ہو جائے؟ کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے. بالکل صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، یا اس کو جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس کو پولیٹیکلی اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. محمد علی صاحب، اگر ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں یا انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی بات کریں اس ایشو کو لے کر، یو کے ویزاز پرووائڈ کر دیتا ہے جو افغانی ہیں ان کے لیے، اور بہت نرم ویزا پالیسی، اور یو کے کی ویزا پالیسی آپ کے بھی علم میں ہوگا، سب کے علم میں ہوگا، بہت رول ان کے بڑے سخت ہوتے ہیں. تو جس طرح سے انٹرنیشنلی اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ انسانی حقوق کی جو علمبردار تنظیمیں ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے یہ، تو اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا آپ سمجھ رہے ہیں، کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ ہاں جی، اگین وہ والا جو عالمی سیاست کا پہلو ہے وہ بھی بہت تکلیف دہ اور افسوسناک ہے، کیونکہ اس میں بھی دوہرے معیار آپ کے سامنے موجود ہیں. جو مغربی اور عالمی طاقتیں 20 سال تک ناکام رہی انسانی حقوق کی پاسداری اور جمہوریت کے فروغ میں افغانستان میں، اور جب وہ یہاں سے گئے تو جو ان کے اپنے بھی افغان امپلائیز اور کانٹریکٹرز تھے
उनको भी बेयारो मददगार छोड़ के चले गए हैं। आज ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स का दर्स दे रहे हैं। और गजा की जो सूरत हाल है उसके बारे में बात करना जो है वो हेट स्पीच है उन्हीं ममालिक में। बिल्कुल, जिन ममालिक मगरबी ममालिक की आप बात कर रही हैं, जो आज हमें लेक्चर दे रहे हैं अफगानिस्तान के अफगानियों के इंसानी हुकूक के, उनको गजा के वो 12,000 शहादतें नजर नहीं आती कि जिनको पानी और वहाँ के लाखों लोगों को जो पानी से, अद्वियात से, खुराक से और घरों से रखा गया है, वो सबके सामने है। मोहम्मद अली साहब, काबुल जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी अपने जो बाशिंदे वापस आ रहे हैं उनको वेलकम नहीं कर रही है, हीले बहाने लगाए जाते हैं कि थोड़ा सा टाइम और दे दें हमें। उस पे पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से अच्छी तरह से टेकअप कर सकते हैं, और काबुल इंतजामिया को आप क्या समझते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? देखिए जी, मेरी जो एक मुखलिसाना तजवीज़ और मशवरा होगा अफगान हुकूमत के लिए कि वो इसमें जिम्मेदारी का और मैच्योरिटी का सबूत दें और तमाम अफगान शहरियों की बेहतरी और ख़ुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो तरफा खैर सगाली के ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि वो एडवाइस करें तमाम उन अफगान शहरियों को जो पाकिस्तान आना चाहते हैं कि वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन के नतीजे में कानूनी तरीके से आएँ ताकि उनको कोई मसाइल का भी सामना ना करना पड़े और दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी खुशगवार रहें। जहाँ तक, और देखिए तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखिए वो किसी दूसरे मुल्क में जब जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ 2-2 साल वो वेट करते हैं वीज़े की प्रोसेसिंग का, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो तवक्को करते हैं कि उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री या लीगल रिक्वायरमेंट ना हो। तो मैं समझता हूँ ये एक हकीकत पसंदाना तो कहीं ना कहीं मोहम्मद अली साहब इसमें पाकिस्तान की भी तो खामियां हैं, कमजोरियां हैं जो पिछली प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही हैं। ये मामला तब क्यों नहीं उठाया गया? अभी जो निगरान गवर्नमेंट है जो इकदाम कर रही है जिसके लॉन्ग टर्म हम इम्पैक्ट देखेंगे, लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं 80,000 जाने पाकिस्तानी गवा देते हैं दहशतगर्दी के नाम पर, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, प्रूव मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही है दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर आप क्या समझते हैं? तमाम जमातों को यकजा नहीं हो जाना चाहिए सलामती का जब मामला आ जाए, और निगरान सेटअप को क्या इकदाम करने चाहिए ताकि वो तमाम पार्टियों को एक टेबल पर बिठाएं और इस मामले को प्रॉपर उनको समझाएं कि ये कितना संगीन मामला हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि निगरान हुकूमत इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि चंद वो मुश्किल फैसले कौमी सलामती के तकाज़ों के तहत कर रहे हैं जो कि इससे पहले शायद सियासी मफादात की बुनियाद पे बहुत सी दीगर जो बड़ी और पॉपुलर हुकूमतें थीं, इलेक्टेड हुकूमतें थीं, वो शायद नहीं कर सकी हैं। तो और मैं उनसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि कौमी सलामती के जो अहम तरीन तकाजे हैं, हमने 60,000 से ज्यादा जो शहादतें दी हैं, जो कुर्बानियां दी हैं, उनका हमें जो कुर्बानियां दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान की कौमी सलामती बिल्कुल वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनका एहसास करना चाहिए। और जो शोधा हैं उनकी फैमिली का अगर एक बार सोच लें कि कितना पेनफुल होता है, और जिस तरह से 80,000 जाने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानियों ने दी हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर सलामती उमूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस मामले की डिटेल हमने बातचीत की है उनसे, और ये जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है चीज़ों को, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रही है। गैर मुल्की गैर कानूनी अफ़गानियों को वापस जाना होगा और हर हाल में वापस जाना होगा। अगर दहशतगर्दी ना रुकी तो उनके ठिकानों में घुस कर हम कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख पर इंतखाबात होते तो बेहतर होता। इंतखाबात 8 फरवरी से आगे नहीं जाने चाहिए। सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एक ख़ास सियासी जमात की भरपूर हिमायत की जा रही है। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। होता कि जो पहले कहा गया था कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, अगर उस पर और बेहतर होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक बात कही थी, लेकिन अब अगर फरवरी का पहला हफ्ता आ गया है तो इससे आगे नहीं। किसी एक जमात की क़यादत को जिस तरह पुट किया जा रहा है, जिस तरह उनको सपोर्ट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, बहुत सारी सियासी जमातें भी कह रही हैं, और बहुत बड़ी तादाद में मीडिया भी वही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा।
ملک کا ماحول اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے اور الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، یہ بیان دیا گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے۔ بلاول بھٹو جلسوں میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ عوام پرانے سیاستدانوں سے اب بیزار ہو چکے ہیں۔ کسی کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی بجائے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے۔ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کے لیے کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی۔ جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے، ایک بار موقع دیجئے۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو کہ میں ابھی کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ پاکستان کے عوام پرانے سیاست اور پرانے سیاستدانوں سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار علی بدر صاحب نے، بلاول کے ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ذوالفقار علی بدر صاحب۔ ویری امپورٹنٹ کویشچن، جس طرح سے بھی آپ نے بھی سنا، یہ چیز تھوڑی سی ذرا کلیئر کر دیجیے گا ناظرین کو کہ کیا بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری ایک پیج پر ہی ہیں؟ کیونکہ جو بیانی ہے اس میں کافی تضاد نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب بالکل ایک پیج پہ ہیں، سیم پیج پہ ہیں، اور ان کے بیچ میں کوئی بھی 1% کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جو بات کی ہے وزیر اعظم بنانے کی، یہ عوام سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے عوام کو کہا کہ آپ ایک دفعہ مجھے موقع دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کے بعد اب بات کرنا ہی چھوڑ دی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 88 93 2008 میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، لیکن ہم نے اپنی حکومت بنائی۔ اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں بھی دیں گے تو ہم اپنی حکومت بنائیں گے اور عوام کے ووٹوں سے جیت کے آئیں گے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ آپ دیکھیں، انہوں نے تو انسٹیٹیوشن پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو یہ تو بہت اچھا خوشائن چیز ہے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ نے بھی ان کو ان کی اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا، کاز جب تک آپ اداروں کے اوپر اپنا کانفیڈنس نہیں دیں گے، اعتماد نہیں دیں گے، یہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے تو اس ملک میں بہتر الیکشن کی فضا نہیں آئے گی، کیونکہ الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کے ریزلٹ آ جائیں گے، لیکن اس ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اداروں کے اوپر اپنا کانفیڈنس دینا ضروری ہے۔ اس لیے جی ذوالفقار صاحب، یہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو وزیر اعظم بنایا گیا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور لاڈلے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، تو ایک طرف تو یہ بیانی ہے، دوسری طرف زرداری صاحب بالکل مطمئن ہیں، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن بالکل شفاف ہونے جا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو تضاد نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، بالکل کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خدشے کا اظہار کیا کہ جب کسی پولیٹیکل رہنما خدشے کا اظہار کیا کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو آپ ایکسٹرا آرڈنری فیورز دیں اور وہ چیزیں پرائما فشائی نظر آئیں، پہلے تو تاثر ہوتا تھا، اب تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس طرح اس ملک کے اندر ایکسٹرا آرڈنری طور پہ ان کو عدالتوں سے ریلیف دیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹرائی کر لیا، آگے بھی بنا کے اس دفعہ بنائیں گے تو عوام کا نقصان ہوگا، تو لہذا اس کی کوشش نہ کیجیے گا۔ انہوں نے یہ بیسیکلی ایڈریس کیا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں کہ وہ ایسا کوئی اگر اقدام کریں گے تو وہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بدر ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کے موقف کے حوالے سے میں آگاہ کیا، بتایا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اہم خبر، لاہور ڈیفنس فیز 7 میں 6 افراد کی موت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے،
اور پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ پی این این نے حراست میں لیے گئے مرکزی ملزم افنان اور اس کے دوست ابراہیم کی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ تفتیش کے مطابق ابراہیم نے تصدیق کر دی ہے کہ گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا۔ افنان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ وقوع کے وقت گاڑی میں 4 دوست افنان، ابراہیم، سعد اور علی موجود تھے۔ مقدمے کے مدعی رفاقت اور مرکزی ملزم افنان اور اس کے پکڑے گئے دوست ابراہیم سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے اپنے دفتر میں پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ شراز نثار نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شراز نثار، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ جی بالکل، جس طرح افنان کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا تھا اور 2 پولیس افسر جو انچارج انویسٹیگیشن اور سب انسپیکٹر کیا گیا تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ اکیلا تھا، جبکہ لواحقین نے اس کو خود حراست میں لیا۔ اب اس کے بعد جب یہ پتا چلا کہ گاڑی میں موجود تھے اور اس کا جو دوسرا ٹھیک ہے، شراز نثار سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ابتدائی تفتیش میں ابراہیم نے تصدیق کی ہے کہ گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا۔ مرکزی ملزم افنان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ ڈیفنس فیز 7 میں 6 افراد کی موت کے کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے جو سامنے آئی ہے۔ پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کے دوست کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا۔ مرکزی ملزم افنان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ لاہور کا واقعہ ہے، ڈیفنس فیز 7 میں 6 افراد کی موت میں یہ کیس میں اہم پیش رفت ہے۔ مزید جانتے ہیں شراز سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ جی بالکل، جس طرح پہلے دن ہی رفاقت نے بتایا تھا کہ 4 ملزم موجود تھے لیکن ایک ہی ملزم کو سامنے لایا گیا، آج یہ بڑی اہم انکشافات سامنے ہیں۔ جو ملزم اس وقت حراست میں لیا گیا ہے ابراہیم، اس نے یہ بتایا کہ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور 100 سے زائد کی سپیڈ پر ہم چاروں دوست جو وہ جا رہے تھے۔ جس وقت گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی ہے تو 100 سے زیادہ سپیڈ تھی۔ یہ ڈی ایچ انویسٹیگیشن کے دفتر میں اس وقت دونوں جو مرکزی ملزم اور دوسرا اس کا ساتھی جو ابراہیم ہے وہ موجود ہیں اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، جس کے بعد ان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ جو ملزم افنان ہے، اس کی عمر جو نادرہ نے تصدیق کی ہے وہ 16 ماہ اور 8 مہینے ہے، تقریباً 17 سال کا ہوا، اس کا کوئی لائسنس نہیں بنا ہوا۔ جس طرح پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی اور نوجوان جس کے پاس لائسنس تھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ جو پی این این نے تحقیق کی ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ افنان ہی تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے 4 دوست سعد، علی اور ابراہیم بھی موجود تھے۔ ابراہیم فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس نے آج اعلیٰ پولیس افسر کے سامنے یہ بتایا کہ اگر ہم دونوں نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی اور اگر ایئر بیگ نہ کھلتا تو ہم دونوں کی بھی جان چلی جاتی، جبکہ 3 جو دوست ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جس طرح پی این کو جو فوٹیج موصول ہوئی ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ابراہیم جو ہے اس کے ہاتھ فریکچر ہے، جبکہ اس نے پی این سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھے چیسٹ پہ اور کمر پہ بھی چوٹیں آئی ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ڈی ایس پی تفتیش کرے اس وقت فخر، اس سے بھی ہماری بات ہوئی ہے اور رفاقت جو مقدمہ کا مدعی ہے وہ بھی اس وقت ڈی ایس انویسٹیگیشن کے دفتر میں موجود ہے، جس سے ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 4 ملزم میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں۔ ٹھیک ہے شراز نثار، آپ نے اپڈیٹ کیا، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا ہے کہ ابراہیم نے اس کی تصدیق کرتی ہے، جو ابراہیم دوست افنان کا جو فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے بتایا کہ مزید 2 دوست بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ گاڑی میں کل 4 افراد موجود تھے لیکن ابھی تک صرف 2 پولیس کی حراست میں ہیں اور 2 افراد ابھی تک نہیں سامنے آ سکے ہیں۔ پولیس اس پر تفتیش بھی کر رہی ہے۔ پاکستان لائیو میں ابھی کچھ بات کریں گے سیاست کے حوالے سے۔ تو تحریک انصاف کو ایک اور بڑا سیاسی دھچکا لگا ہے۔ کپتان کی مزید 2 بڑے کھلاڑی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ہیں علی نواز اعوان اور سابق وزیر مواصلات پنجاب سردار آصف نقوی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بھارت کی بات کرتے ہیں تو ناظرین ہم سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کل کے ٹورنامنٹ کے حوالے سے جو ICC کا ورلڈ کپ تھا۔ علی سٹارٹ کریں۔ بالکل، بھارت کے ارمانوں کی ہم بات کریں گے جس پہ اب پانی پھر چکا ہے۔ آسٹریلیا آج 6ٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو ورلڈ کپ کے فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست ہوئی ہے۔ جی ہاں، ٹریوس ہیڈ نے شاندار سینچری بنائی جبکہ لبوشین نے ناقابل شکست 50 بنائی اور ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، اور یہ پہلی بار نہیں 6ٹی بار آسٹریلیا ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اور کل کیا شاندار میچ تھا، سب کی نظریں ڈیفینیٹلی ٹی وی پر تھیں اور اس میچ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔
کل جس طرح سے ٹاس جیت کر آسٹریلوی کپتان نے انہوں نے بالنگ کا فیصلہ کیا، اس پر بھی ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ بڑے لوگ شاکڈ تھے اس کے اوپر کہ ہم لوگ بھی ایون شاکڈ تھے، اس پر ہم نے ڈیٹیل بات کرنی ہے۔ ابھی ایک اور خبر کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تحریک انصاف کو جو بڑا ہیں وفاقی وزیر علی نواز عوان ہیں اور دوسرے سابق وزیر مواصلات پنجاب سردار آصف نقوی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آئی پی پی میں بہت سے بڑے نام شامل ہونے والے ہیں، اور پہلے جو ابھی ہم نے دیکھا کل آئی پی پی میں جو 2 بڑے نام شامل ہوئے ہیں وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ آئی پی پی کی جانب سے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حمید روکھڑی صاحب، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ السلام علیکم خرم صاحب، سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ خرم صاحب کل جو بڑے 2 نام شامل ہوئے ہیں، 2 بڑی وکٹیں اڑا دی ہیں آپ نے پی ٹی آئی کی، اور مزید نام شامل ہونے والے ہیں، اور معاملات طے پا گئے آپ کے، بیکاز جب کوئی نئے نام شامل ہونے والے ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ ریزرویشنز ہوتے ہیں یا کچھ مطالبات ہوتے ہیں، تو کچھ اندر کی خبر بتائیے کیا ان کے مطالبات کچھ پورے کریں گے آئی پی پی ان دا فیوچر؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جی ہم وکٹیں اڑانے اور کھیل کھیلنے اور کھیل کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو ایک سیاست ایک بڑا سنجیدہ عمل تھا، اور اس سنجیدہ ترین مقام کو جس کے اوپر لوگوں نے آ کے اس ملک کو سٹیبلائز کرنا تھا، وہ اس کو ہی ایک کھیل بنا دیا گیا۔ اور یہ جو ٹرم آپ نے استعمال کی، اس میں یہ بن گئی، ایک رواج بن گیا، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ان ٹرمز کے بعد پھر کھلاڑیوں کی صورت میں سیاستدان آ گئے، اور لوگوں نے بھی اس کو کھیل سمجھ کے فین فالوئنگ شروع ہو گئی۔ تو اس کا خاتمہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو، اور ہم اس سنجیدگی کی طرف بڑھیں کہ ہم پاکستان کو اہمیت دے سکیں، اور لوگ بھی پولیٹیشینز کو اہمیت دیں، کیونکہ اس قدر زیادہ ایک بد تہذیبی کا، اور ایک پھر وہ چلا اس کے بعد کہ وہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بالکل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک شعر تھا، ہم پڑھتے تھے، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تو لوگوں کو جیسے جیسے سمجھ آتی جائے گی، لوگوں کو جیسے جیسے معاملات کا ادراک ہوتا جائے گا، from start they will start coming towards this side، اور پھر کیونکہ یہ کھیل نہیں ہے، پھر یہ ملک ہے، اور آنے والے دنوں میں۔ لیکن خرم صاحب یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ اب پی ٹی آئی فیورٹ نہیں رہی ہے، جس طرح سے ہوا کا رخ پوری طرح سے بدل چکا ہے، شاید یہ بھی ایک ریزنز ہیں وہاں سے پارٹی چھوڑ کر اب آئی پی پی میں آ رہے ہیں۔ ہواؤں کے رخ کیسے بدلتے ہیں؟ مجھے آپ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اور میں گاڑی آپ نے مجھے دی کہ اس کو آپ نے اس کوڈ کے تحت چلانا ہے، اور اس میں اس گاڑی کو رف ڈرائیو بھی کروں، اور جا کے اس کو دیوار کے اندر بھی ماروں، اور جو اس کے اندر بندے بیٹھے ہیں ان کا بھی نقصان کروں، اور پھر اس کو تباہ و برباد کر دوں، اور پھر اپنا بھی ریس میں جی اپنا بھی ڈیفینیٹلی اپنا تو جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس مرضی سے کر رہا ہوتا ہے نا، اپنا تو چلیں اس کا اپنی مرضی ہے، لیکن باقیوں کو جو اس کے ساتھ ہیں، اس گاڑی ہے اس کا جب وہ نقصان کرے گا تو اس کا آپ اس کے پاس حل کیا ہے لوگوں کے پاس؟ تو ہوائیں رخ بدلتی ہیں، لیکن انسان ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ہماری یہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس پیٹرن کے اندر رکھتے ہوئے ایک پراپر طریقے کے ساتھ چلیں، آپ جس سیٹ پہ بیٹھی ہیں، آپ کے کوڈ آف کانڈکٹ ہے اپنے چینل کا، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی کسی بھی جگہ پہ کوڈ آف کانڈکٹ کو بالکل اڑا کے رکھ دے تو کہے گی میں اب فلانا آ گیا، تو ہواؤں کا رخ کیسے بدلتا ہے؟ لیکن خرم صاحب the damage has been done، آپ نے جو بات کی بڑی دیر کر دی مہرباں آتے جو ہواؤں کا رخ بدلا گیا یا خود بدلا، اس میں بڑی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن خرم صاحب آئی پی پی ابھی وہ اس طرح سے اسٹرگلنگ فیز میں ہے، یہ والا پہلا الیکشن ہوگا آئی پی پی کا، استحکام پاکستان پارٹی آپ کا نام ہے، تو ایک تو استحکام کیسے آ سکتا ہے انہی چہروں کے ساتھ جو پہلے نئے پاکستان میں موجود تھے، ان سے نیا پاکستان نہیں بنا، اب وہی چہرے آ کے استحکام پاکستان پارٹی میں پاکستان میں استحکام کیسے لائیں گے؟ پاکستان استحکام پارٹی ہے، اس کا ایک تو نام غور کیجیے کہ ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم دوبارہ چیزوں کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس کو اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو گڑبڑ ہوئی ہے، جو معاملات خراب ہوئے، اس وقت ہم سارے اکٹھے تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس چیز کو روکنے والے بھی تھے، اس چیز کو اس سمت میں لے کے جانے والے تھے کہ یہ کام نہ کرے۔ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈرشپ دیتے کس کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کتنے ہیں، اور آپ رسپانسبل کتنے ہیں۔
اور آپ پالیٹکس کو کتنا سنجیدگی سے سمجھتے ہیں اور اپنے چلے سر وی وش گڈ لک ٹو آئی پی پی، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے وقت نکالا پی این این کے لیے۔ خرم حمید روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام لایا جائے گا، جو اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں اس پر بھی بات کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک کی طرف ہمیں جانے، بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت سی خبروں کے ساتھ، رہیے گا پاکستان لائیو کے ساتھ۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے وکیل مخدوم علی خان کے ذریعے درخواست ایک دائر کی گئی اور آئینی درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ جوڈیشل کونسل نے میرے اعتراضات دیکھے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا۔ مزید تفصیلات جانتے میں جوائن کیا ہے عادل سعید عباسی نے۔ عادل، کیا تفصیلات ہیں اور کیا کہا گیا اس درخواست میں؟ جی عادل، سن پا رہے ہیں آپ؟ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے اور درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کی جائے۔ اس میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کی۔ یہ درخواست جو ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے وکیل مخدوم علی خان نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ دائر کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے عادل سعید عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا اور اس اہم معاملے کے حوالے سے آپ نے اپڈیٹ کیا۔ خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جانب سے اور تفصیلات یہ ہیں کہ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ آئینی درخواست یہ دائر کی گئی اس حوالے سے۔ عادل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، سن پا رہے ہیں ہمیں؟ عادل سے دوبارہ رابطہ کریں گے، اپنے ویورز کو ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ اہم خبر ہے درخواست جو دائر کی گئی ہے وہ آئینی درخواست ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے خلاف شروع کی گئی جو مہم ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے۔ تو یہ خبر یہ ہے کہ اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف آمنہ ملک کی شکایت بھی زیر غور آئے گی۔ اجلاس شروع ہو چکا ہے، اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات بھی زیر بحث آئیں گی۔ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف آمنہ ملک کی شکایت بھی زیر غور آئے گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، میں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد نے، ماہر قانون ہے۔ حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ابھی ایک اہم معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی میں یہ جو فیکٹس کہے جا رہے ہیں، جو درخواست دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ پر حملہ ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو آپ؟ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اب اس کیس کے دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس پروسیڈنگ کے اندر 2 ہیئرنگز اس کے اوپر ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر ایک شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آج وہ جو کیس ہے وہ ایویڈنس کے لیے ہے، جو 2 پراپرٹیز ہیں لاہور، ان کا ایک ایشو ہے جی۔ اور اس کے اندر جو ریفرنس آیا ہے وہ ایک پبلک کمپلینٹ آئی ہے، چونکہ ہمارا آرٹیکل 209 جو کانسٹیٹیوشن ہے جس کو امینڈ کیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اس کے اندر 3 چیزوں کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نوٹس کاگنیزنس لے سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھجوائیں۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اپنے اون انیشیٹو پہ کو لے۔ اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یا کسی سورس سے سپریم جوڈیشل کونسل کو پتہ چلے کہ کسی جج کے خلاف، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہے یا ہائی کورٹ کا، اس کے مس کانڈکٹ کے متعلق بھی۔ اب اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، 2 سینئر موسٹ ججز ہیں اور اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ججز آف دی ہائی کورٹ ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہے اس کمپوزیشن میں، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اب ساتھ ہی جو ہے وہ جج صاحب نے، جن کے خلاف یہ ریفرنس ہے یا پروسیڈنگ چل رہی ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل 184(3) کے نیچے جو ہے وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی پروسیڈنگز کو بھی روکا جائے، اور پروسیڈنگز جو ہے وہ غلط ہو رہی ہیں، اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ بھی کیا ہے اپنے اوپننگ ریمارکس کے اندر جی۔ لیکن اس کے اندر کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی یہ ہے کہ جتنی دیر تک اس پٹیشن کو چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ نہیں کانسٹیٹیوٹ کریں گے
اور وہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ ایک کمیٹی کرے گی، جس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ چیف جسٹس ہے اور 2 سینئر موسٹ ججز ہیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ 5 ممبرز بینچ سنے یا 3 ممبرز بینچ سنے، اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 5 ممبرز بینچ سنے تو اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جتنی دیر تک اس پروسیڈنگز کے اوپر کوئی سپریم کورٹ اسٹے نہیں کرتی اتنی دیر تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ حافظ احسان احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے ہمیں جو لیگل اسپیکٹ ہے اس کیس کے حوالے سے اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے کاؤنسل کارروائی کرے گا اس معاملے کے اوپر۔ آگے بڑھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کے حکم میں کل دن 11 بجے تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ثبوت خدشات سے متعلق اسپیشل رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیلز بھی جانیں گے اپنے نمائندے سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکیورٹی خدشات سے متعلق اسپیشل رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ابھی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اسلام آباد آمد، کارکنان نے موٹر وے ٹول پلازا پر پھول نچھاور کر دیے۔ سابق وزیراعظم کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات آج متوقع ہے۔ نواز شریف کا خیبر پختونخوا کے دورہ بھی زیر غور ہے۔ قائد مسلم لیگ نون العزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے دوران وہیں قیام کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 2 روزہ دورے پر وہاں پہنچیں گے۔ اہم ملاقات بھی ہوگی ان کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ۔ صدیق ساجد نمائندے خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں۔ صدیق، بتائیے گا نواز شریف کا 2 روزہ قیام ہوگا اور ان کی مصروفیات کیا ہوں گی؟ جی، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ لاہور سے مری جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر وہ قیام کریں گے 2 سے 3 روز تک، اور کل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں جو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں، وہاں پر وہ جب پیش ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا کیس ہے گاڑیوں کے حوالے سے ان کے اوپر ایک الزام ہے جس میں واصف زرداری کے ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ ملزم قرار دیا گیا تھا، تو اس میں بھی آج جو عدالت نے ان کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، تو وہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ ان کا جو بیان اس حوالے سے وہ بھی ریکارڈ کرے گی۔ اور دوسری طرف نواز شریف جو ہے وہ کچھ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یہ ملاقاتیں مری میں بھی ہوں گی اور اسلام آباد میں بھی ہوں گی، اور اسلام آباد میں ان کی ملاقات متوقع ہے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے، اور ان کے ساتھ جو 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے اور آئندہ کا جو مستقبل کا سیاسی سیٹ اپ ہے، عام انتخابات ہیں، اس سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سابق صدر آصف زرداری بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی میاں نواز شریف کی ملاقات کی افواہیں یہاں پہ گردش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس ملاقات کو کنفرم نہیں کیا گیا، نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہ نون لیگ کی جانب سے، لیکن امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو ایک بڑی پیش رفت ہوگی موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں۔ مری میں جو نواز شریف ہے ان کے ساتھ وہاں پہ جو پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں صوبائی صدر جو ہیں خیبر پختونخوا کے امیر مقام کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور دیگر رہنما ان سے ملیں گے، اور جو خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی کی دڑے بندیاں ختم کرنے کے حوالے سے جو اب تک پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پر جو اقبال ظفر جھگڑا کو منایا گیا ہے۔ بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے نواز شریف کی جو مصروفیات ہوں گی، اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی، مری میں بھی ملاقاتیں ہوں گی اور اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں متوقع ہیں، اور ایکٹیو تو دکھائی دے رہے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ عدالت میں بھی وہ جائیں گے۔ مزید بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ابھی مسلم لیگ نون کی ترجمان اور سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب کا ایک بیان سامنے آیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون الزام تراشی کی سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ بالکل، انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون دیگر مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے، کیا کہا انہوں نے، جانتے ہیں زہیب حسن کاظمی سے جو اس وقت مریم اورنگزیب کے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی زہیب، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی ہیں، مسلم لیگ نون کی ترجمان بھی ہیں مریم اورنگزیب، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت کے جو درپیش مسائل ہیں، معاشی مسائل کہہ لیں یا کسی قسم کے بھی، وہ پچھلے دوار سے کافی حد تک بڑھ کے اور زیادہ ہیں۔ کیا پلان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کہ وہ ان پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ان کو حل کر سکیں یا کچھ عوام کو ریلیف دے سکیں؟ ہمیں تو جب ملک ملتا ہے ہمیں اس لیے عوام واپس دیتی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ یہی ٹھیک کریں گے، یہی وہ مستری ہے جو اس گاڑی کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ اعتماد پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیتی ہے، اور اس میں وہ اس لیے دیتی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے
کہ کون وہ شخص ہے کہ جو ترقی بھی دیتا ہے، روزگار بھی دیتا ہے، امید بھی دیتا ہے، میچورٹی دیتا ہے، جوڑتا ہے، اکائیوں کو جوڑتا ہے، پروجیکٹس دیتا ہے، روزگار دیتا ہے، دہشت گردی ختم کرتا ہے. نواز شریف. پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آئندہ الیکشن ہے اس میں کافی زیادہ امید جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ فتح جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حاصل کرے گی، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ آئندہ آنے والے دور میں جو ہے وہ بہترین کارکردگی جو ہے وہ دکھائیں گے. جی بہت شکریہ. زہیب حسن کاظمی مریم اورنگزیب سے بات کر رہے تھے، آپ نے سنی گفتگو. ابھی شامل کریں گے ایک بریک. اور اب کچھ بات کریں فضائی آلودگی کی. تو فضائی آلودگی میں کراچی نے آج دلی اور لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. دن 1 بجے کے ڈیٹا کے مطابق کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 221 AQI ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد کراچی اب دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. دن 1 بجے لاہور کا AQI 188 جبکہ بھارتی دارالحکومت دلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 215 ریکارڈ کیا گیا تھا. فضائی آلودگی میں کراچی نے آج دہلی اور لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. کراچی کی فضا بھی انتہائی مضر صحت ہو چکی ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں کراچی پہلے نمبر پر آ چکا ہے. بات کرتے ہیں لبنہ ممتاز سے. جی لبنہ. جی بالکل، کراچی آلودگی جو ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. اگر ہم دنیا کے حوالے سے بات کریں تو کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ انڈیا کا ڈھاکہ پہلے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر لاہور ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں فضائی آلودگی کے اعتبار سے کراچی پہلے نمبر پر آ گیا ہے. فضا میں آلودگی کی جو شرح ہے وہ 203 پارٹیکولیٹ میٹر تک پہنچ چکی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ناقص ٹرانسپورٹ اور صنعتیں فضا میں آلودگی کا سبب بن رہی ہیں، جبکہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو آلودہ فضا ہے، آلودہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں. زیادہ جو پھیپھڑوں کے مریض ہیں، جو دمے کے مریض ہیں، جبکہ جلدی امراض میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح اسکول جانے والے بچے اور آفس جاتے وقت لوگ ماسک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. شمال مشرق کی جانب سے اس وقت بھی ہوائیں چل رہی ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ رات میں ان ہواؤں کی شدت زیادہ ہوگی اور جس کی وجہ سے گرد و غبار میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جی ابھی شامل کریں گے ایک بریک. پاکستان لائیو کے تھرڈ آور میں خوش آمدید. بات کریں گے اب غزہ کے حوالے سے. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں. عرب وزراء خارجہ کی چین آمد. چین کی مشرق وسطیٰ میں امن بحال کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی بھی سامنے آئی. چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کا کہنا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. عرب وزراء خارجہ کے حوالے سے خبر ہے کہ چین مشرقی وسطیٰ میں امن بحال کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروا رہا ہے. چینی وزیر خارجہ کا موقف ہے کہ جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں اب مزید تیز کر دی گئی ہیں. چین کی مشرق وسطیٰ میں امن بحال کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی سامنے آئی ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو چکی ہیں. عرب وزراء خارجہ کی چین آمد اور اہم ملاقاتیں وہاں پر کی گئی ہیں. غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے اور کوششیں اب مزید تیز کر دی گئی ہیں. عرب وزراء خارجہ کی آمد ہے اور یہ مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. ملاقات کی گئی ہے اور ملاقات کے اندر مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا ہے. غزہ میں جنگ بندی کرنی ہے اور اس کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے. وزیراعظم کے نمائندے خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ غیر ملکی افغانیوں کی ملک واپسی کا معاملہ بھی کسی اور طریقے سے اٹھایا گیا ہے. کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ جو غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں انہیں وطن واپس بھیجا جائے؟ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد اور کابل میں بھی امن ہو. مسئلہ فلسطین پر امت مسلمہ نے جو فیصلے کیے اس کے اثرات سامنے آئیں. کیا کہا دیکھ لیتے ہیں. تو غزہ میں جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس سے پہلے 2 OIC کے اجلاس بھی ہوئے ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اور اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو ایک ترانہ سنایا وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور اس سے پہلے بہت سے لوگ بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پر اب یہ کام جاری ہے جس سے اسرائیل کو ایک دن میں بہت زیادہ نقصان بھی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بالکل یو رائٹ عائشہ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفیشیلی تو اناؤنس نہیں کیا گیا کسی ملک کی جانب سے کہ ہم کن کن چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، لیکن لوگ اپنے پلان کے تحت ہی اپنی مرضی کے تحت ہی وہ چیزیں فالو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا اور وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں کو لے کر سناٹا بھی نظر آ رہا ہے. بالکل رک رہے ہیں.
کریں گے شہر قائد کا۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ روز تاجر کے گھر میں 2 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی ہوئی تھی۔ پولیس وردیوں میں ملبوس افراد سمیت کئی ملزمان نے یہ واردات کی تھی اور واردات میں پولیس موبائل ویگو سمیت دیگر گاڑیوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ بالکل، آئی جی سندھ نے بھی واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ضلع جنوبی پولیس کے ملوث ہونے کے شواہد بھی مل چکے ہیں۔ لوٹا گیا کچھ سامان واپس بھی کر دیا گیا ہے، لیکن FIR درج نہیں ہو سکی۔ کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے رجب علی سے۔ جی، اورنگی ٹاؤن نمبر کے میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہونے والی ڈکیتی کی بڑی واردات پر آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے واردات کا نوٹس لیتے ہوئے DIG ویسٹ عاصم قائم خانی کو انکوائری افسر مقرر کرتے ہوئے 24 گھنٹے کا وقت دے کر ان سے جو ہے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ آئی جی سندھ نے احکامات دیے ہیں کہ غیر جانبدارانہ طور پر واردات کی تحقیقات کرتے ہوئے جو ہے وہ رپورٹ ارسال کی جائے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہونے والی اس واردات میں 2 کروڑ روپے سے زائد مالیات کی یہ واردات ہوئی تھی، جس میں 15 سے زائد ملزمان جو ہے وہ ملزمان شامل تھے، جو کہ جن میں سے بعض افراد جو ہے پولیس کی وردیوں میں تھے، جبکہ واردات میں پولیس موبائل اور ویگو گاڑی سمیت دیگر گاڑیوں کا استعمال کیا گیا۔ واردات میں 2 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ مالیت سے لوٹ مار کی گئی ہے۔ نقدی، زیورات وغیرہ اور دیگر سامان جو ہے وہ لوٹا گیا ہے، جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ کچھ سامان جو ہے وہ متاثرین کو واپس کر دیا گیا اس حوالے سے کہ جو ہے وہ FIR درج نہ کرائی جائے۔ تاہم اس حوالے سے آئی جی سندھ نے جو ہے وہ واردات کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ واقعے کی تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز۔ آگے بڑھیں گے، لاہور ڈیفنس فیز 7 میں 6 افراد کی موت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کے دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ PNN نے حراست میں لیے گئے مرکزی ملزم افنان اور اس کے دوست ابراہیم کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ تفتیش کے مطابق ابراہیم نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا۔ افنان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا۔ وقوع کے وقت گاڑی میں 4 دوست افنان، ابراہیم، سعد اور علی موجود تھے۔ مقدمے کے مدعی رفاقت اور مرکزی ملزم افنان اور اس کے پکڑے گئے دوست ابراہیم سے DIG انویسٹیگیشن عمران کیشور نے اپنے دفاتر میں بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اس کیس میں اب سامنے آ رہی ہے۔ 6 افراد کی موت کے کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس کے دوست ابراہیم کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ یہ وہ مناظر ہیں، یہ وہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہے جو آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج افنان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ ڈیفنس فیز 7 میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 6 افراد کی جان چلی گئی تھی، اور اب اس کیس کے اندر یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ابتدائی تفتیش میں ابراہیم نے تصدیق کی ہے کہ گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا، اور مرکزی ملزم افنان کا آج پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس کیس کے حوالے سے۔ اور پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ اس کے دوست ابراہیم کو بھی اب انویسٹیگیشن میں شامل کیا ہے، اور وہ ان کے ساتھ اس وقت یہاں پر بیٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی، جہاں اس وقت صحافی برادری سراپا احتجاج ہے، پریس کلب کے باہر موجود ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کا آدھا بھی کر لیتے تو آج وہ قاتل گرفتار ہوتا۔ ہمارا کسی ادارے سے، کسی اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو گھیرے میں لایا جائے۔ ہم اپنے صحافیوں کو ہم اپنے صحافیوں اور آزادی صحافت کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ لالا صاحب قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لالا صاحب قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پریس کلب کے صدر لالا رحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب کریں۔ لالا رحمان۔ کراچی میں صحافی برادری پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہے۔ مہر محمد جان صحافی کے قتل کے خلاف، قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم رک کریں گے کل کے اہم میچ کا۔ ICC ورلڈ کپ کا فائنل میچ تھا۔ آسٹریلیا نے ٹائٹل جیت لیا ہے اور بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ آسٹریلیا نے 6ٹھی بار کرکٹ کا یہ عالمی چیمپئن کا ٹائٹل جیتا ہے۔ ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو ورلڈ کپ کے فائنل میں 6 وکٹوں سے شکست ہوئی۔ بالکل، ٹریوس ہیڈ نے شاندار سینچری، جبکہ لیبوشین نے ناقابل شکست 50 سکور کی۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر رہے تھے۔ ابھی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ شیون، پاکستان پیپلز پارٹی خطاب کر رہے تھے، آپ نے گفتگو سنی۔ آج کے پاکستان لائیو سے اتنا۔